नबियों के नबी तेरी शान है। या रब तुम्हें रोना नहीं आता, सुलगते दाग हैं दिल में जिन्हें धोना नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है तौबा की अज़मत और उसकी तासीर। हम सब गुनहगार हैं, कोई शख्स भी गुनाहों से पाक नहीं है, लेकिन अच्छा इंसान वो है जो अल्लाह के हुज़ूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और गुनाहों से बचते हुए ज़िंदगी गुजारने की भरपूर कोशिश करे। इंसान बार बार दुनिया में अपनी आमद का मकसद यानी आजमाइश भूल जाता है, इसलिए वो उन कामों में मुब्तला हो जाता है जो गुनाह के हैं। गुनाह करना यकीन बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन उस पर अकड़ जाना उससे भी बड़ा जुर्म है। इसलिए अगर कभी इंसानी तकाज़े के तहत कोई गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा कर लेनी चाहिए। तौबा हमारी दीनी तालीमात का अहम सतून है। तौबा का मफ़हूम है पलटना, यानी अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर नेकी के रास्ते की तरफ वापस आ जाना। तौबा के बारे में बहुत से आयात कुरान मजीद में हैं। मसलन सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह की जनाब में तौबा करो खलूस के साथ, उम्मीद है तुम्हारा रब तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर कर देगा। ये तौबा की तासीर है। अगर आपके अखलाक और किरदार में कोई गलत चीज़ शामिल थी तो अल्लाह ताला आपके किरदार को ठीक कर देगा, और आपके आमाल नामे में अगर धब्बे लगे हुए थे तो अल्लाह ताला उन धब्बों को भी धो डालेगा और दाखिल करेगा तुम्हें जन्नतों में बह रही हैं जिनके नीचे नहरें। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 के आखिर में इरशाद बारी ताला है, और तौबा करो अल्लाह के सामने सब के सब, ऐ ईमान वालों, ताकि तुम फलाह हासिल कर सको। हम में से कुछ लोगों पर मायूसी भी तारी हो जाती है कि इतने अरसे से गुनाह कर रहे हैं, हमें कैसे माफ़ी मिलेगी। हम जैसे लोगों के इत्मीनान के लिए सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53 से 61 की आयत अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने ज़्यादती की है अपनी जानों पर, मायूस ना हो अल्लाह की रहमत से। बेशक अल्लाह ताला बख्श देता है सारे गुनाह, यकीनन वही बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और रजू करो अपने रब की तरफ और फरमाबरदार हो जाओ इससे पहले कि आ जाए तुम पर अज़ाब, फिर तुमको मदद नहीं मिलेगी। और पैरवी करो सबसे बेहतर किताब की जो नाजिल हुई है तुम्हारी जानिब तुम्हारे रब की तरफ से, इससे पहले कि आ जाए तुम पर अज़ाब अचानक और तुमको खबर भी ना हो। ऐसा ना हो कि कहने लगे कोई शख्स, हाय अफसोस है इस पर जो कोताही मैंने अल्लाह के हक़ में की है, और ये कि मैं था ही मजाक उड़ाने वालों में। या ये कहने लगे कि अगर मुझे अल्लाह हिदायत देता तो मैं भी ज़रूर हो जाता परहेज़गारों में। या कहने लगे जब देख लें अज़ाब को कि अगर किसी तरह मेरे लिए हो दोबारा दुनिया में जाना तो मैं फिर हो जाऊँगा नेकीकारों में। इरशाद बारी ताला होगा, क्यों नहीं, यकीनन तेरे पास पहुँच गई थी मेरी आयत, बस तूने झुकलाया उनको और तकब्बुर किया और हो गया काफिरों में। और क़यामत के तुम देखोगे इन लोगों को जिन्होंने झूठ बोला अल्लाह पर कि इनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या नहीं है दोज़ख में ठिकाना तकब्बुर करने वालों को। और निजात देगा अल्लाह इनको जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, उनकी कामयाबी के सबब ना पहुँचेगी उनको कोई तकलीफ़ और ना वो गमनाक होंगे। बेशक खलूस दिल से तौबा करने वाले के बड़े से बड़े गुनाह भी माफ़ हो सकते हैं। अब इस सिलसिले में मैं आपके सामने कुछ हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करता हूँ। तिरमिज़ी और इब्न माजा में अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम बनी आदम बहुत ख़ताकार हैं, लेकिन इन ख़ताकारों में बेहतरीन लोग वो हैं जो खूब तौबा करने वाले हैं। तौबा का मतलब यह है कि तौबा करते वक्त आप पूरे खलूस से ये फैसला करें कि आपने फ़लाँ गुनाह नहीं करना, तो आपकी तौबा हो गई। अगर कभी बशरी तकाज़े से फिर हो जाए तो फिर तौबा कर लें। बहरहाल ये ज़हन में रखा है कि अल्लाह ताला दिलों के हाल और नियतों को भी जानता है। इब्न माजा और बहकी में अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं था। मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, कि अगर तुम लोग गुनाह ना करते तो अल्लाह ताला तुम्हें
کہیں اور لے جاتا، مطلب فنا کر دیتا، اور پھر کسی ایسی قوم کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا۔ اسی طرح کبھی کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے، چاہے وہ شخص متواتر گناہ کرتا جا رہا ہو، کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت جندم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، یعنی جو میری طرف سے حکم لگا رہا ہے کہ میں کبھی اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس کو تو میں نے معاف کر دیا، اور اس شخص کے تمام اعمال ضائع کر دیے، اس وجہ سے کہ اس نے میرے بندے کو مایوس کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کی دعوت دیتے رہو، لوگوں کو ترغیب دیتے رہو، لیکن مایوس ہرگز نہ کرو۔ آئیے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اصل توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر تمام حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ کی رحمت مانگیں، اور مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، مدد مانگتے رہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، بار بار انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ آخر میں آپ سے ایک درخواست ہے کہ روزانہ قرآن مجید پڑھا کریں۔ قرآن ہر جگہ موجود ہے، چاہے گھر ہو، مسجد ہو، موبائل ہو، جب موقع ملے ٹائم نکال کے کوشش کریں کہ کم سے کم ایک رکوع سے شروع کریں، اور پھر اللہ جس کو توفیق دے وہ اس میں اضافہ کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پہ چلاتا ہوا جنت الفردوس میں لے جائے، آمین۔ دعاؤں کا طلبگار۔ اللہ حافظ۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہماری زندگی کتنی لمبی ہے۔ مسجد میں اذان ہوتی ہے اور تھوڑے سے وقفے کے بعد اقامت ہوتی ہے، اور پھر نماز کی جماعت پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت پڑھی جاتی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھی جاتی۔ آپ کو پتہ ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اصل میں انسان جب مر جاتا ہے تو پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس وقت اذان اور اقامت اس لیے نہیں پڑھی جاتی کیونکہ اس کی اذان اور اقامت اس کے پیدا ہوتے وقت ہی پڑھ دی گئی تھی، اور صرف اب اس کی نماز کا یعنی نماز جنازہ کا انتظار ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی زندگی اس کی اذان اور اقامت کے وقت سے لے کر اس کے نماز جنازہ کے وقت تک ہے۔ اب کسی کو 20 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو 70 یا 100 سال وغیرہ کے لمحات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتے ہیں تاکہ وہ اچھے اعمال کر سکے۔ دیکھیں، ہماری زندگی تو بہت طویل ہے، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا حصہ اس دنیاوی زندگی کا اور باقی ہمیشہ کی زندگی والا حصہ یعنی آخرت میں گزارنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں انگلی ڈالی جائے تو جو پانی انگلی کو لگے گا وہ تو دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر میں رہ جائے گا وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اب آخرت کی زندگی میں یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی توبہ ہے۔ اس کا دار و مدار اس دنیا کی چند لمحات اور فانی زندگی پر ہے کہ ہمارا آخرت میں انجام جنت والوں کے ساتھ ہوگا یا جہنم والوں کے ساتھ۔ اب کرنا یہ چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری آخرت کی ہمیشہ کی زندگی خراب نہ ہو۔ سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے اپنی کل یعنی قیامت کے لیے کیا آگے لے جائے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ آئیے اپنی ٹیمپریری زندگی میں
زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں تاکہ ہمیشہ کی پرماننٹ زندگی میں پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت الفردوس میں جگہ حاصل ہو سکے۔ میرے بھائیوں، کبھی نقصان کا سودا نہ پڑنا اور پرماننٹ لائف کو ٹیمپرری لائف تک ہمیشہ پریفر کرنا، یعنی آخرت کی زندگی کو دنیا کی اس عارضی زندگی پر ہمیشہ پریفر کرنا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ جی سر، یہ آخر میں جو بات ہوئی یہ سمجھ آئی، ہماری زندگی کتنی لمبی ہے۔ نہیں، یہ جو اگزامپل کے طور پہ سمجھایا گیا، یہ سمجھ آیا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پتہ ہے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، دوسرے میں تو نماز کب ہوتی ہے؟ تو اس وقت اذان نہیں ہوتی۔ نہیں، میرا بات سمجھ آ گئی تھی نا؟ تو اذان اور اقامت کے بعد اب ویٹ کس چیز کا ہے؟ بس ایسے ہی ہے نا۔ اور اذان اور اقامت کے بعد نماز میں کتنا ویٹ انتظار ٹائم ہوتا ہے؟ نہیں، میرا خیال اقامت کے بعد تو گیم ختم ہو جاتی ہے۔ اذان اور اقامت میں تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، لیکن اقامت کے فوراً بعد تو بندے پہلے ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ مایوس کی ہے سر، زندگی تو بڑی لمبی ہے یار، کیا خیال ہے؟ مایوسی پھیلاتا ہوں ہر وقت میں۔ جی کوئی لاسٹ ڈسکشن کے حوالے سے کوئی کوشچن ہو آپ کو؟ تھوڑا سا اونچا بولیے گا۔ نہیں، میں نے شاید آپ سے کہا تھا کہ آپ اگر خود پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ آخری سپارہ بس پڑھا کریں، آخری یا سیکنڈ لاسٹ، وہاں سے شروع کریں۔ اصل میں وہ جو اردو بھی ہوتی ہے نا، وہ بھی اب ہماری ذرا جس تفسیروں وغیرہ سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، میرا خیال اس سے بہتر آپ انگلش میں پڑھا کریں۔ نہیں، سیریس کہہ رہا ہوں، انگلش کے ورڈ شاید ہم زیادہ فیملیئر ہیں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ وہ جو پرانی تفسیریں لکھی ہیں وہ تو اردو بہت ٹف ہے۔ نہیں، آپ کون سی پڑھنے تھے مجھے بتا دیجیے گا، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ مجھے دکھائیے گا کل دوبارہ 12 بجے۔ ہاں، وہ ویسے آسان والی جو بلو اور ریڈ سے کلر میں نہیں ہے، وہ جو ساتھ اسی ورڈ کا میننگ لکھا ہوتا ہے، آسان کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں، آسان ترجمہ بھی ساتھ ہے، وہ ورڈ بائی ورڈ بھی لکھا ہوا ہے، وہ میرے خیال ہے سب سے ایزی ہوتا ہے۔ ہاں، نہیں، وہ قرآن ہے، قرآن ہے۔ نہیں، ایک بلو اور ریڈ سے کلر کا ہے، مطلب بلو کلر کے جو اگر عربی ہے نا تو اسی کا ترجمہ بلو میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ آسان، پتہ نہیں آسان قرآن کس طرح کے نام سے، میرے ذہن میں نہیں ایگزیکٹ ورڈ آ رہے، نہیں مجھے نام میرے خیال نہیں پتہ، مطلب آسان قرآن تحریک سارٹ آف میرا خیال ہے۔ ورڈ کا اگر مطلب انہوں نے اس طرح بنایا ہوا نا کہ اگر بلو ورڈ ہے عربی میں تو اس کا بلو میں ترجمہ لکھا ہوا ہے، ریڈ ہے تو ریڈ میں لکھا ہوا ہے، تاکہ وہ ڈسٹنگوش رہے ذرا۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ سب سے شاید ایزیسٹ ہے، اور ورڈ بائی ورڈ بھی ہے، تھوڑا سا مطلب ورڈس کی ٹرانسلیشن بھی نظر آ جاتی ہے۔ تو مجھے کل 12 بجے یاد کرائیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ چلیں سر، آج میرے ذہن میں 2 حدیث آئی ہیں، ان حدیث کے حوالے سے آج کی ڈسکشن رکھتے ہیں ذرا۔ بس موٹا موٹا تو میرے ذہن میں ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہے۔ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ میرا خیال ہے میں بڑے عرصے بعد اردو لکھ رہا ہوں، بڑی مشکل سے میرے ورڈز بنے، جیسے ہی ہوگا ویسے غنیمت۔ نمبر 1
جی وہ کچھ نہ کچھ آپ نے سنا ہوگا، میں ذرا جس ترتیب میں حدیث میں اسی ترتیب سے لکھ رہا ہوں. بڑھاپے سے پہلے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو. نمبر 2 بیماری سے پہلے صحت کو. نمبر 3 افلاس لکھا ہوا، میں غربت لکھ رہا ہوں. غربت سے پہلے خوشحالی کو. مصروفیت سے پہلے بتائیں گے کیا آگے ہوگا. مصروفیت سے پہلے فراغت کو. اور لاسٹ موت سے پہلے زندگی کو. جی سر. نمبر 1 سب سے پہلے کس کو؟ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو. نمبر 2 بیماری سے پہلے صحت کو. غربت سے پہلے خوشحالی کو. مصروفیت سے پہلے فراغت کو. فراغت کیا ہوتی ہے؟ ویلا، ویلے رہنے کو. فراغت ویلا ہی ہوتا ہے. فارغ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کام نہیں ہے. اور موت سے پہلے اب کیا مطلب ہوا اس کا غنیمت جانو. دیکھیں اگر آپ فار ایگزامپل بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، بوڑھے لوگوں کے لیے تو چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بڑھاپے میں تو اگر کوئی اچھا کام کرنا بھی چاہتا ہوگا تو شاید جسم ہی اجازت نہیں دیتا. انسان کے اعضاء ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. لیکن جوانی میں انسان سب کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو بڑھاپے کو غنیمت جانو یا جوانی کو؟ کس سے پہلے کس کو؟ تو جوانی تو ون ٹائم ہے. تو کیا مطلب غنیمت جانو؟ لوٹ لو جو یشی کر سکتے ہو، یہی مطلب ہوگا. اگر خوشحالی ہے تو اس سے پہلے غربت آ جائے فٹافٹ